बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर साहब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं नॉवेल्स को। मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने छांट छांट के सही सर्च कर कर के जो कंप्लीट आपकी पसंद के नॉवल हैं वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज 3-4 दिन हो गए हैं मैंने ना किसी का कमेंट नहीं पढ़ा ना, तो सबसे पहले तो हम जाएंगे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि मुझे कौन कौन से किस नावल की रिक्वेस्ट या किस नावल की पसंदीदगी के कमेंट्स आए हैं। तो चलिए सबसे पहले कमेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये है जी फारिया शेख। कीप इट अप, थैंक यू सो मच। और ये इसके बाद हैं यूज़र हैं कोई, बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आना चाहिए। डियर मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा है कि बग़ैर फ़ैन के मुझसे बैठा ही नहीं जाता, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। इंशाल्लाह मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है तो आपको आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। और साथ में लिखा हुआ है नाइस नावल आपी, थैंक यू सो वेरी मच। फिर है जी सना सना, फूल ही फूल है मेरे अंदर, राइटर आलिया हिरा। इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर रिकॉर्ड करके आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। इन्होंने फिर ये फरमाइश की हुई है। अच्छा जी, दिल नशीन सिमरन, नावल बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया प्यारी सिस्टर, जज़ाकल्लाह पसंद करने का। शमा परवीन, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यूज़र हैं फिर कोई, ये है नाइस नावल, बहुत शुक्रिया। फारिया शेख, अमेजिंग, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, दिल नशीन सिमरन, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह नावल हमेशा की तरह बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदगी का। आप हमेशा मुझे ना कमेंट करके ना अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस स्टोरी, ये है जी सरदार महमूद, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। माज खान, थैंक्स डियर, ओके जी। शमा परवीन, एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये विलेज बेस्ड जो नावल है उस पर कमेंट्स हैं नजमुन्निसा के, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया जी। हैप्पी न्यू ईयर पे है, ये मेरा बहुत पुराना नावल था, उस ये इन्होंने पढ़ा है, बहुत पसंद किया है, बहुत शुक्रिया। माई सॉन्ग्स, जज़ाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया। फारिया शेख, एक्साइटेड फॉर इट, थैंक्स, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अस्मा दिल, मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी, बिल्कुल, चलो हार मान लेते हैं, वाकई ये बहुत प्यारी स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद आई है ये स्टोरी। तो उसके बाद फिर आपने किया है धुंध के उस पार के लिए, ब्यूटीफुल स्टोरी जी, ये भी बहुत प्यारी स्टोरी है, बड़ी डिफरेंट सी थी। फिर हैं जी ये यूज़र हैं, फिर इन्होंने तेरी चाहत मेरा सासा, ये मेरा बहुत पुराना नावल था, शाज़िया मुस्तफ़ा का, मैंने ये रीड किया था, बहुत प्यारा ये नावल था, उस पर इन्होंने कमेंट किया है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सरदार महमूद, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। फारिया शेख, लवली नावल, ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच। आयत आपी, बहुत शुक्रिया आपका प्यारी बहना, जज़ाकल्लाह। दिल नशीन सिमरन, माशाल्लाह नावल ज़बरदस्त है आपकी रीडिंग स्टाइल की तरह, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया पसंद करने के लिए। आप लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, तारीफ़ करते हैं या तनकीद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके दिल में जो भी बात हो, जहाँ से मैं गलत हूँ या जहाँ जहाँ से आपको लग रहा हो कि यहाँ से ये चीज़ ठीक नहीं है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपनी उस कमी को ज़रूर पूरा करूँगी। और चलिए जी, फिर अभी स्टार्ट करते हैं नावल। हाँ जी, ये जो नावल है इसकी जो थीम है वो बहुत प्यारी है। एक मतलब मजबूर लड़की है जिसको जॉब की ज़रूरत है, तो वो ना जॉब जो है वो जो होते हैं ना कंवारे लड़के, उन्होंने एक घर किराए पे लिया होता है या हॉस्टल या जो भी मतलब उनके साथ कोई मतलब काम करने वाली जो भी आती है वो भाग जाती है लड़कों को देख के। तो ये एक मजबूर लड़की की कहानी है जो उनके घर केयर टेकर के तौर पे काम करती है, और वहीं से उसकी जो है ना वो लव स्टोरी स्टार्ट होती है। बहुत प्यारी स्टोरी है, बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी फ़न स्टोरी है, कज़न्स की आपस में, दोस्तों की चिट चैट, बहुत खूबसूरत है, फ़न है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सैयदा शुबाना सरदार की बहुत प्यारी फैमिली स्टोरी है, तेरे आंचल के तले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आया था आंचल, माना आंचल के सितंबर 2008 के शुमारे में।
چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ملازمہ ہے؟ عطا نے حیرانی سے سامنے بیٹھی لڑکی کا جائزہ لیا۔ ہم نے ملازمہ کے لیے اشتہار دیا تھا، کوئی ہیروئن تھوڑی سلیکٹ کرنی تھی فلم کے لیے، عطا نے بے اختیار کہا۔ تو شاہ زمان زیر لب مسکرایا، مگر جلد اپنی مسکراہٹ اپنی گھنی مونچھوں تلے چھپا لی۔ وہ واقعی ملازمہ کی جاب پر آنے والی کام اور فلم میں ہیروئن زیادہ لگ رہی تھی۔ محترمہ آپ جا سکتی ہیں، ہمیں ملازمہ کی ضرورت ہے، عطا نے ملازمہ پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ منہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ یار صابر، دوسری کو بھیج اندر، عطا نے بیزاری سے کہا۔ اندر آتی ہستی کو دیکھ کر عطا اور شاہ زمان دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ محترمہ پہلی والی سے بھی کچھ زیادہ ہی فیشن زدہ ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ بھی پوچھے بغیر اسے واپس کر دیا۔ یار شاہ زمان، اگر ایسے ایسے عجوبے آتے رہے تو آج کا دن بھی بیکار جاتا نظر آ رہا ہے، اور کل ہم پھر سے کچن میں کھانا پکاتے نظر آئیں گے۔ عطا کو فکر لاحق ہوئی۔ ہم نہیں، صرف تم، شاہ زمان نے بہت پرسکون انداز سے کہہ کر گویا عطا کے آگ ہی تو لگا دی تھی۔ کیا مطلب ہے صرف تم صرف مفت کی روٹی ہی نہیں توڑو گے، بلکہ میرا ہاتھ بھی بچاؤ گے، ورنہ کل سے سب کو بھوکا ہی سونا پڑے گا، کیونکہ اب میں اکیلا کمزور ناتواں سا انسان تم جیسے 4 سانجوں کا کھانا نہیں پکا سکتا، سمجھ گئے؟ عطا نے اچھی خاصی بھڑاس نکالی۔ تم شاید بھول رہے ہو، ناتواں کمزور سے انسان، کہ تم صرف ایک وقت کا پکاتے ہو، اور وہ بیچارے جو ابھی موجود نہیں صبح اور دوپہر تک کا پکاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی دوپہر کو گھر آ جائے تو پریشان نہ ہو، لہٰذا تم اپنا منہ ضرورت سے زیادہ مت کھولو، کیونکہ اگر تمہارے یہ نادر خیالات میں نے ان تک پہنچا دیے تو تم اتنا منہ بھی کھولنے کے قابل نہیں رہو گے، سمجھ گئے؟ شاہ زمان نے اسے دھمکایا بھی تو حسب عادت سکون سے، اور عطا تل ملا کر رہ گیا۔ یعنی اب تم ادھر کی باتیں ادھر کرو گے؟ عطا نے اسے شرم دلانی چاہیے۔ جب میں ادھر کی باتیں ادھر کر سکتا ہوں تو ادھر کی باتیں ادھر بھی کر سکتا ہوں۔ شاہ زمان نے خندہ پیشانی سے اپنی اس نایاب خوبی کا اعتراف کیا۔ پتہ نہیں جب تم جیسا آگ لگاؤ پیدا ہوا تو کون خوش ہوا تھا، عطا نے جل کر کہا۔ ہمارے سویٹ دادا جی، شاہ زمان نے برجستہ کہا۔ سر ایک اور رہ گئی ہیں، آپ کہیں تو انہیں بھی بھیج دوں؟ صابر نے دونوں کی بحث لمبی ہوتی دیکھ کر مداخلت کی۔ ارے بھیج دو، ان کی بھی زیارت مبارک کر لیں، عطا نے تپے تپے انداز سے کہا۔ پھر دونوں ہی جھنجھلا کر دروازے سے اندر آتی آخری ہستی کو دیکھا، مگر یہ تو خلاف توقع بہت سادہ سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ سلام کے بعد اس نے بہت ہی تہذیب سے پوچھا۔ جی ضرور، تشریف رکھیے پلیز، عطا نے مہذب انداز سے کہا۔ محترمہ آپ کا نام؟ عطا نے انٹرویو لینا شروع کیا، جبکہ شاہ زمان بہت ہی خاموشی سے اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا نام مشام ہے، اس نے بہت دھیرے انداز میں کہا۔ جی مشام، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا کیا کام کرنا ہوں گے؟ عطا نے وضاحت چاہی۔ جناب، ایک گھریلو ملازمہ کے ذمے جو کام ہوتے ہیں میں ان سے خوب اچھی طرح واقف ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مشام کے لہجے میں جیسے دکھ کھل گیا، اس کی گہری آنکھوں میں نمی چمکی تھی، یا شاید شاہ زمان کو لگا اسے یہ لڑکی بڑی گہری اور پراسرار سی لگی۔ چلو یہ اچھا ہے، آپ کو کچھ سمجھانا نہیں پڑے گا، تو آپ کل سے کام پر آ جائیں، عطا نے اسے اوکے کر دیا۔ جی کل سے، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ کل سے کام پر نہیں آنا چاہتی؟ عطا نے تعجب سے پوچھا۔ جی میرا مطلب تھا کہ آج سے ہی کیوں نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ تو عطا نے فوراً شاہ زمان کی طرف دیکھا، اس نے ہاں کا اشارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ آج سے ہی کام کرنا چاہتی ہیں تو آج سے ہی صحیح، آئیے ہم آپ کو اندر لے چلیں۔ انہوں نے انٹرویو کے لیے نیکسی کا انتخاب کیا تھا۔ ایک منٹ محترمہ، وہ جیسے ہی یوٹیوب سے شاہ زمان نے روک دیا، اس نے سوالیہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس نے اتنی دیر میں اسے پہلی بار مخاطب کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی رہائش کا بھی انتظام ادھر ہی ہوگا، آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ شاہ زمان نے اسے ٹٹولا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ جی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کل ہی اپنی والدہ کو بھی ادھر ہی لے آؤں گی، فیملی میں صرف میں اور میری والدہ ہے، ہمیں سر چھپانے کے لیے ایک آسرا چاہیے تھا، وہ اس نوکری کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر نم ہو گئیں۔ عطا اسے اندر لے آیا۔ مشام، آپ کی اور آپ کی والدہ کی رہائش نیکسی میں ہوگی، اور تمام گھر کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ ہم آفس جائیں گے اور آپ ہماری عدم موجودگی میں گھر کا خیال رکھیں گی۔ ہم آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بھروسے پر کبھی پچھتانا نہ پڑے۔ عطا نے اسے جتا دیا کہ وہ ایک ملازمہ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی، مگر آپ بھی میرے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ مجھے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ میں نے آپ کے یہاں نوکری کر کے کوئی سنگین غلطی کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ مشام نے بھی بہت بااعتماد انداز سے کہہ کر اسے جتا دیا کہ وہ 4 جوان جہاں لڑکوں کے یہاں نوکری کرنے پر تیار ہوئی ہے۔ اس سے آپ بے فکر رہیں، آپ بالکل ہماری چھوٹی بہن جیسی ہیں، اور ہماری رگوں میں شریف اور نیک خاندان کا خون گردش کر رہا ہے۔ ہم آپ کو ملازمہ نہیں بہن بنا کر ہی رکھیں گے۔
اس کے علاوہ مالی اور باہر کے کام کاج کرنے والے ملازم پر بھی آپ نظر رکھیں گی۔ عطا نے اتنی اپنائی سے کہا کہ وہ باوجود ضبط کے رو پڑی۔ ارے مشام، کیا ہوا؟ ہماری کوئی بات ناگوار گزری ہے کیا؟ عطا نے پریشان ہو کر کہا۔ نہیں، بس ایسے ہی دل بھر آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کالی چادر میں آنسو جذب کیے۔ میرا نام عطا ہے اور تم مجھے بھائی کہہ سکتی ہو، ٹھیک؟ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، اب آپ مجھے کچن بتا دیں تاکہ میں کچھ کام شروع کر سکوں۔ کچن نام کی جس جگہ آتا اسے چھوڑ کر گیا تھا تو شام کو کافی وقت لگا اسے صحیح معنوں میں کچن بنانے میں۔ وہ ان کے معصوم سے انداز پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ جہاں برتن جمع تھے وہاں ایک پرچی پڑی تھی۔ جنید صاحب، یہ آپ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی ملازمہ کا بندوبست نہ ہو سکا تو یہ کام آپ کو ہی انجام دینا ہے۔ وہ پڑھ کر مسکرا دی۔ سارے کام سے نمٹ کر وہ باہر آئی تو دو چہروں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ آؤ آؤ مشام، عطا نے اسے آتا دیکھ کر بڑے بے تکلف انداز میں کہا تو جنید اور اسد نے عطا کی شکل دیکھی۔ لگتا ہے تیری کافی پرانی جان پہچان ہے، جنید کہے بغیر نہ رہ سکا۔ بالکل ٹھیک کہا، میری کافی پرانی جان پہچان ہے مشام سے، عطا نے بڑے اطمینان سے کہا تو خود مشام نے بھی حیرانی سے اس کی شکل دیکھی۔ اتنی حیران نہ ہو بہنا، میری جان پہچان ہوئے 4 گھنٹے ہو چکی ہے اور ان سے تم ابھی 4 منٹ پہلے ملی ہو، تو پرانی جان پہچان کس کی ہوئی؟ مجھ سے؟ عطا نے خود کی طرف اشارہ کیا تو مشام عطا کی بات سمجھ آنے پر مسکرا دی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیا کھائیں گے؟ میں آج کھانا جلدی بنا کر چلی جاؤں گی، کل امی کو لے آؤں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ کھانا تو پکتا رہے گا، پہلے تم ان سے ملو۔ عطا نے اس کی بات نظر انداز کی۔ اس سے تو آپ دوپہر میرے ساتھ ہی مل چکی ہیں، یہ شاہ زمان ہے، یہ آرمی میں کیپٹن ہے۔ مشام نے بے اختیار اس خاموش سوبر سے بندے کی طرف دیکھا جو اس سے ہی بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سٹ پٹا کر نظریں چرائیں۔ جب سے وہ آئی تھی اس کی نظریں اسے کھوجتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اور یہ ہے جنید، یہ بینک میں مینیجر ہے، اور یہ اسد ہیں، یہ ابھی صرف آوارہ گردی میں ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کب یہ مصروف عمل ہوں گے کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ صرف ہمیں تنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ عطا نے اسے چڑھایا۔ تنگ کرنے کے لیے نہیں، تم پر نظر رکھنے کے لیے، اسد نے لقمہ دیا۔ آپ ابھی اپنا منہ بند رکھیں، ابھی تعارف چل رہا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے سروں پر سوار ہے اور ہم ہیں عطا، یعنی مجسمے عطا ہی عطا۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ یہاں اپنا بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی سٹارٹ ہو جائے گا۔ ہم چاروں ایک ہی گھر کی پیداوار ہیں، آپس میں کزنز ہیں اور ایک دوسرے سے جتنا لڑتے ہیں اتنا ہی پیار بھی کرتے ہیں۔ عطا نے آخری بات واقعی سچائی سے کہی تھی۔ یہ تو تھا کہ وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ اتفاق سے ان کے پورے گھر میں کسی بھی چچا تایا کے ہاں بیٹی نہیں تھی، سب کے صرف لڑکے ہی لڑکے تھے۔ اور اب تم پہلے میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہاری امی اور جو بھی چھوٹا موٹا سامان ہو وہ بھی لے آئیں۔ عطا نے تفصیلی تعارف کرانے کے بعد کہا۔ ارے نہیں عطا بھائی، آپ کہاں پریشان ہوں گے، میں خود ہی کل لے آؤں گی، اس نے جلدی سے کہا۔ ارے بابا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اب تم ہماری ذمہ داری ہو، چلو شاباش، عطا نے بہت ہی اپنائیت سے کہا۔ ہمارا تعارف تو کرا دے، اور ان کا تعارف کون کرائے گا، اسد نے جلدی سے کہا، کیونکہ عطا نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ مشام ہے اور اب یہ اور ان کی والدہ ہمارے ساتھ ہی اس گھر کی انیکسی میں رہنے والی ہیں، بس، یا اور کچھ؟ عطا نے مختصر کہا۔ اب تم اپنا منہ بند کر لو، ہم خود مشام سے پوچھ لیں گے۔ جی مشام، آپ بتائیں کہ آپ کا اور کون کون ہے، جنید نے دلچسپی سے پوچھا تو مشام کی آنکھوں میں آنسو جھلمل آ گئے۔ شاہ زمان نے اسے پھر بڑی گہرائی سے دیکھا۔ اسے لگا یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، مگر وہ چپ چاپ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ اپنی تفشیشی فطرت سے مجبور تھا۔ میرا اس دنیا میں میری امی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے ہی مجبوراً نوکری کے لیے نکلنا پڑا۔ میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں جو میں کوئی اچھی معقول جاب کرتی، اس لیے ادھر آ گئی ہوں۔ اس نوکری کی وجہ سے سچ چھپانے کا ٹھکانہ تو مل رہا ہے نا۔ وہ یہ سب بتا کر بہت ہی کرب سے گزری تھی، اس کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، ہم ہیں نا، عطا نے بہت ہی مان سے کہا۔ ہم نے تمہیں بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح اس گھر میں اختیار دیا ہے۔ مشام اس کی اپنائیت پر مسکرا دی۔ شکریہ عطا بھائی، آج کے دور میں اتنا مان تو اپنے بھی نہیں دیتے جتنا آپ نے دیا ہے۔ وہ کچن میں آگے فریج کھول کر دیکھا تو سب کچھ موجود تھا۔ اس نے خود ہی چکن بریانی اور چکن کڑھائی بنانے کا فیصلہ کیا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے اس پر؟ جنید نے عطا کو گھورا۔ کسی غلط مقصد کے لیے نہیں ہو رہا، وہ ایک تنہا لڑکی ہے اور ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ ایک لڑکی کا اس طرح 4 جوان لڑکوں کے ساتھ رہنا بڑے دل گردے کا کام ہے، اور تو نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ بلا کی معصومیت ہے اس کے چہرے پر۔
عطا کے دل میں اس کے لیے بالکل بھائیوں والی محبت جاگ اٹھی. اسے بچپن سے ہی بہن کا بڑا ارمان تھا. اسے لگا جیسے مشام کی صورت میں اچانک اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہو. کبھی کبھی معصوم چہرے بھی دھوکہ دے جاتے ہیں عطا صاحب، ذرا سنبھل کر، شاہ زمان نے بہت ہی پرسکون انداز سے کہا، جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی. اور اندر چائے لاتی مشام نے شاہ زمان کے نادر خیالات اپنے بارے میں خود ہی سن لیے تھے. اس کے دل میں ایک پھانس سی چبھی تھی، وہ نظر انداز کرتی اندر آ گئی. آپ لوگ چائے پیجیے جب تک میں کھانا تیار کر لیتی ہوں. ملک حیات آفریدی کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. تینوں بیٹے ایک دوسرے پر جان دینے والے اور بہن بھی گھر بھر کی لاڈلی. انہوں نے تینوں بیٹوں کی شادی پوری شان سے کی تھی. تینوں بہویں بھی بہت عالی شان خاندان سے لائے تھے. ان کے سارے خاندان میں دھوم مچ گئی تھی جب ہی ان کی ایک کزن نے ان کی پھول جیسی چہیتی بیٹی غزال آفریدی کا رشتہ اپنے قابل اور خوبصورت پڑھے لکھے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا. ان دنوں وہ کالج میں پڑھتی تھی. اس کا فائنل ایئر تھا اور پڑھائی کی وجہ سے وہ ہاسٹل میں رہتی تھی. بیٹے تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے ہی، وہ بیٹی کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، مگر وہ کالج میں ہی اپنا دل اپنے ایک کلاس فیلو پر ہار گئی تھی. جب اس سے شادی کا پوچھا گیا تو اس نے ماں کے سامنے صاف جواب دے دیا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف فہد سے. ماں اس کا جواب سن کر دہل گئیں، کیونکہ ان کے ہاں سارے فیصلے ملک حیات آفریدی ہی کرتے تھے اور ان کے سامنے کوئی جواب دے یہ انہیں کہاں گوارا تھا. انہوں نے بیٹی کو بہت سمجھایا مگر وہ ایک ہی ضد پر اڑی رہی کہ شادی صرف فہد سے کرنی ہے. پھر انہوں نے یہ کہہ کر شوہر کو چپ کرا دیا کہ ابھی پڑھ رہی ہے، پہلے اس کی تعلیم مکمل ہو جائے پھر رشتے کے بارے میں سوچیں گے. اور ملک آفریدی خاموش ہو گئے کیونکہ ان کی بات معقول تھی. پڑھائی کے معاملے میں وہ خود بھی بڑے سخت واقع ہوئے تھے. بڑے بیٹے فیصل آفریدی کے 2 بیٹے جنید اور اسد تھے. دوسرے بیٹے کے بھی 2 بیٹے شاہ زمان اور شامر تھے اور تیسرے بیٹے کے بھی اتفاق سے 2 ہی بیٹے تھے، عطا اور وقار. خدا نے ان تینوں بیٹوں میں سے کسی کو بھی بیٹی نہیں دی تھی، یعنی ان کی نسل میں کسی کے بھی بیٹی نہیں تھی. سب ایک ہی گھر کے آنگن میں کھیل کود کر جوان ہوئے تھے. جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تو اپنی پھوپھی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور جب بھی انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا تو صرف جواب مل گیا کہ سب بات کرنے کے لیے منہ کھولو مگر غزالہ کے بارے میں کچھ بھی پوچھنے کے لیے کبھی منہ مت کھولنا. اور وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئے. وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی یہ کوئی نہیں جانتا تھا. شاہ زمان نے آرمی جوائن کر لی. اس کا خواب تھا. عطا نے خاندانی بزنس کو وسعت دینے کا سوچ لیا. اسے بڑھانے کے لیے ہی وہ کراچی میں مقیم ہو گیا تھا. جنید کو بینک میں اچھی جاب مل گئی تو وہ وہاں سیٹ ہو گیا. اور اسد وہ نئے نئے ایڈونچرز کا دل دادا تھا، کسی بھی کام کو سنجیدگی سے نہیں لیتا. جبکہ شامیر اور وقار دونوں زیر تعلیم تھے. ان سب کے کاموں کو دیکھتے ہوئے ہی دادا جی نے انہیں کراچی والی کوچی میں رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ چاروں کا کام ہی کراچی سے وابستہ تھا. جبکہ ان کی رہائش ایبٹ آباد میں تھی. شاہ زمان کی پوسٹنگ کراچی میں ہو گئی تھی. عطا نے کراچی انڈسٹریل ایریا میں انڈسٹری لگانی تھی اور جنید کی جاب بھی کراچی میں تھی اور اسد ان کے ساتھ لٹک گیا تھا. کوٹھی کے ملازم کے ہاتھ کا کھانا کھانے سے زہر کھانا آسان تھا اور ہوٹل کے کھانے وہ ہضم نہیں کر سکتے تھے، تو اپنی مدد آپ کے تحت وہ خود ہی یہ فرض انجام دے رہے تھے. زیادہ تر عطا ہی پستا تھا. دادا جی نے حویلی سے کھانے پکانے کے لیے ایک ملازم کو بھیجا تھا مگر اس کے ہاتھ کا کھانا بھی انہیں پسند نہیں آیا. آخرکار تنگ آ کر انہوں نے ایک ملازمہ کے لیے اشتہار دے دیا اور ساتھ ہی رہائش کی آفر بھی کر دی. پھر بالآخر ان کی تلاش مشام پر ختم ہو گئی. اگلے دن ہی عطا جا کر مشام کی والدہ کو لے آیا. سب کو ہی وہ اچھی لگی. ان کی عادت بھی سب کو بہت پسند آئی. بہت گریسفل سی خاتون تھی. سب موجود تھے شاہ زمان کے علاوہ. شام کو جب اس کی ملاقات مشام کی والدہ سے ہوئی تو وہ انہیں دیکھ کر چونک سا گیا مگر نظر انداز کر دیا. مشام اپنی والدہ سے بالکل مختلف تھی. اس نے بہت اچھی طرح ان کے گھر کی ذمہ داریاں کو سنبھال لیا تھا. وہ بھی اس کے کام سے مطمئن تھے. خدا نے اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت دیا تھا. وہ کھانا اتنا عمدہ بناتی کہ چاروں اپنی انگلیاں ہی چاٹتے رہ جاتے. عطا آنٹی سے بہت بے تکلف ہو گیا تھا. فارغ وقت میں وہ ان کے دماغ کی دہی بنائے رکھتا. یہ اسد کا خیال تھا. وہ انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ اس دنیا میں تنہا ہیں. اس دن شام جب گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو سب کے کمروں کی صفائی کر ڈالی. جب شاہ زمان کے کمرے میں آئی تو اس کا کمرہ اپنی ناقدری پر روتا ہوا ملا. اس نے اس کے کمرے کی صفائی بڑی دل جمی سے کی اور جب اس کی نظر شاہ زمان کی تصویر پر پڑی جو بیڈ کی سائڈ میز پر رکھی تھی، اس نے اسے بھی اٹھا کر صاف کیا اور پھر وہ بغور اس کی تصویر دیکھنے لگی. ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. وہ اس بندے کو جان کر نظر انداز کرتی تھی. اس کی شخصیت اتنی آسانی سے نظر انداز کیے جانے والی نہیں تھی، مگر یہ سچ تھا کہ اس سوبر سے بندے نے مشام کے دل کو بہت نرمی سے چھوا اور ایک کومل سا احساس اس کے دل میں جاگا. وہ کب اسے پسند کرنے لگی اسے خود بھی احساس نہیں ہوا. محبت تو ویسے بھی خود بخود پیدا ہونے والا جذبہ ہے جو دلوں میں خود رو پودے کی طرح اچانک ہی نمو پا جاتا ہے.
انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور جب وہ اپنی کیفیت کو سمجھ پاتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ چاہ کر بھی اس پودے کو دل کی سرزمین سے اکھاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی جڑیں اتنی دور دور تک پھیل جاتی ہیں کہ انہیں اگر اکھاڑ بھی دیا جائے تو وہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ اور مشام بھی بے بسی ہو گئی تھی، جانتی تھی کہ وہ ایک ملازمہ ہی تو ہے ان کی، مگر دل کہاں یہ سب دیکھتا ہے، اور شاہ زمان تو اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ وہ پوری طرح توجہ کے ساتھ تصویر دیکھنے میں مگن تھی۔ جب ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، مشام کی اس کی طرف پشت تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے اپنے بیڈ کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال آیا کہ شاید وہ کچھ چرا رہی ہے، مگر قریب جا کر اس کے ہاتھ میں اپنی فریم شدہ تصویر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اسے ایک پل کے لیے بھی احساس نہیں ہوا کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ وہ بے اختیار پلٹی اور اپنے بالکل پیچھے کھڑے شاہ زمان سے بری طرح ٹکرائی۔ خود شاہ زمان بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے دونوں ہی ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے اور لڑکھڑائے تھے، اور یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ خود شاہ زمان بھی سنبھل نہیں پایا۔ وہ گری تو شاہ زمان نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا، جس سے وہ سنبھل گئی، مگر شاہ زمان سنبھل نہیں پایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایسا کھویا کہ جیسے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف مشام کی خوبصورت آنکھیں۔ سب کچھ جیسے پس پشت چلا گیا۔ مشام نے خود کو چھڑانا چاہا تو شاہ زمان جیسے ہوش میں آیا اور اسے خود سے دور کیا، جو رگ رگ میں اترتی چلی گئی تھی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ بہت دیر کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوا۔ وہ اتنی نروس ہو چکی تھی کہ نہ تو بھاگ سکتی تھی، نہ ہی کھڑی رہ سکتی تھی۔ جی میں کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی، وہ جلدی سے بولی تو شاہ زمان نے اس کے ہاتھ سے اپنی تصویر لے لی، جو اب بھی وہ پکڑے کھڑی تھی۔ جب سامنے جیتے جاگتے انسان موجود ہوں تو ان کی تصویریں اس طرح چوری چوری نہیں دیکھتے، شاہ زمان نے معنی خیز انداز سے کہا۔ وہ میں آپ کی تصویر صاف کر رہی تھی، اس کی حیا آلود اور لرزتی ہوئی آواز سارے راز فاش کر رہی تھی۔ شاہ زمان نے بڑی مشکل سے بے اختیار آنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ آپ جا سکتی ہیں، اس نے گویا اسے آزاد کیا، اور وہ ایسے بھاگی کہ اگر ایک پل اور رکی تو ہمیشہ کے لیے پتھر کی ہو جائے گی۔ کچن میں آ کر اس نے اپنی دھڑکنوں اور سانسوں کو کنٹرول کیا، جسے تصورات میں ہی دیکھتی تھی، آج وہ حقیقت میں اتنا نزدیک آ گیا تھا کہ وہ اپنی سانس رکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ بہت شرمندہ تھی۔ یا اللہ، میں اس بندے کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ ادھر شاہ زمان خود اس اچانک بدلنے والی کیفیت پر پریشان اور حیران تھا۔ اسے لگا کہ اس کے سینے سے کوئی چیز کم ہو گئی ہے۔ وہ اب بھی اپنے بازو میں مشام کے نازک سے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، تو تم کب حویلی جا رہے ہو؟ عطا نے شام کی چائے پر شاہ زمان کو مخاطب کیا۔ ارادہ تو جلد ہی جانے کا ہے، امی اور بابا کی اور خاص طور پر دادا جی کی بہت یاد آ رہی ہے، سوچ رہا ہوں 10-12 دن رہ کر آ جاؤں۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ ساتھ بیٹھی مشام نے بے اختیاری شاہ زمان کو دیکھا اور فوراً ہی نظریں چرا لی، کیونکہ وہ اسے ہی نظروں میں فوکس کیے بیٹھا تھا۔ اس کے جانے کا سن کر وہ اداس ہو گئی تھی، پھر چائے کے خالی کپ لے کر کچن میں آ گئی، اسے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ آنٹی آپ بولا کریں نا، بالکل چپ چاپ رہتی ہیں، عطا نے مشام کی والدہ کو سوچوں میں گھرا دیکھ کر چونکایا۔ بس بیٹا، اب بولنے کو کچھ رہا ہی نہیں میرے پاس، انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی آنٹی، اب آپ بولا کریں، کچھ اپنی کہیں، کچھ ہماری سنیں۔ جی آنٹی، بس آپ اس کی ہی سنیں، کیونکہ جب یہ بولنے پر آتا ہے تو صرف اپنے ہی بکتا ہے، دوسرا کس طرح اسے برداشت کر رہا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ جنید نے فوراً لقمہ دیا۔ تم تو چپ ہی رہو، تم سے تو میں پھر بھی کم ہی بولتا ہوں، عطا نے جل کر کہا۔ ماشاء اللہ، جب کم بولنا اسے کہتے ہیں تو زیادہ کو تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ اسے جلانے کو بولا تو آنٹی مسکرا دیں۔ بس آنٹی اسی طرح مسکرایا کریں، قسم سے اتنی اچھی لگ رہی ہیں، عطا نے صاف گوئی سے کہا۔ آنٹی اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ شاہ زمان نے اپنی خاموشی کو توڑا، کیونکہ اب وہ مشام کے خاندان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے مشام کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ اس کے دل پر اچانک حکمران ہو گئی تھی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے شاہ زمان جیسے برفیلے انسان کو محبت جیسے جذبے سے روشناس کرایا تھا۔ کیا کرو گے جان کر بیٹی، کبھی کبھی انسان اپنی بد نصیبی کو خود ہی پکار لیتا ہے، آ بیل مجھے مار والی مثال کی طرح، اور پھر ساری زندگی کے دکھ خرید لیتا ہے۔ انہیں ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی دلچسپی پیدا ہوئی، اور اس سے پہلے وہ انہیں کچھ بتاتی فوراً ہی مشام کچن سے نکل کر آ گئی۔ امی، آپ کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، چلیے۔ وہ انہیں لے کر انیکسی میں آ گئی، اور وہ چاروں اس کا یہ رویہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ لو، یہ اس مشام کو بھی ابھی آنٹی کو دوائی کھلانی تھی، جنید نے چڑھتے ہوئے کہا، مگر شاہ زمان کو صاف لگا کہ مشام میں یہ حرکت دانستہ کی ہے، وہ آنٹی کو بہانے سے لے کر گئی ہے۔ امی، آپ کو کیا ضرورت تھی انہیں اپنے بارے میں بتانے کی؟ اب اس نے ماں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بیٹا، یہ لوگ مجھے اچھے خاندان کے لگتے ہیں، کتنی محبت سے پوچھ رہے تھے وہ مجھ سے، اور پھر انہیں تو نہیں
تو پتہ چلے کہ ہم کوئی گرے پڑے خاندان کے نہیں ہیں۔ ان کے جان لینے سے کیا ہوگا؟ میں نے بڑی مشکل سے کہانی بنا کر انہیں مطمئن کیا ہے اور آپ سب پر پانی پھیرنے جا رہی تھی۔ بس جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے، مشام نے ماں کو سمجھایا۔ یعنی میرا شک بالکل درست تھا، مشام واقعی وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ وہ کون سے موقع کی تلاش میں ہے؟ کہیں کسی گروہ سے تو نہیں؟ نہیں، وہ مزید الجھ گیا اور نیکسی کے دروازے سے پلٹ آیا۔ وہ اپنے تجسس سے مجبور ہو کر ہی ان کے پیچھے چلا آیا تھا کہ جان سکے کہ آخر وہ کون ہے۔ کہیں یہاں آ کر وہ مزید الجھ گیا۔ جس لڑکی کو پسند کیا، محبت کرنے لگا، وہی اسے مشکوک لگنے لگی۔ خدا کرے یہ میرا وہم ہی ہو، اس نے دل سے دعا کی۔ اس بار اس نے دادا کو بہت ہی مضطرب پایا۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں کئی گھنٹے گزارتے اور جب باہر نکلتے تو ان کی آنکھیں بتاتی کہ وہ روتے رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں لال اور سوجی ہوئی ہوتی، ان کے چہرے پر کرب کی تحریر شاہ زمان بہت آسانی سے پڑھ لیتا تھا۔ کیا بات ہے دادا جی، آپ بہت اپسیٹ نظر آ رہے ہیں، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں، میں اسے دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شاہ زمان نے بہت محبت سے ان کا کمزور اور ناتواں سا ہاتھ اپنے جوان اور مضبوط ہاتھ میں دبا کر یقین دلایا کہ جیسے وہ ان کی پریشانی کا حل منٹوں میں پیش کر سکتا ہے۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، ایک بوجھ ہے میرے سینے پر جو سکون نہیں لینے دیتا۔ بس وہ میرے سینے سے ہٹ جائے تو میں سکون کی سانس لے سکوں گا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، کیسا بوجھ دادا جی؟ آپ مجھے نہیں بتائیں گے؟ وہ بہت لگاوٹ سے بولا۔ پتہ نہیں بیٹا، مجھے تم سے یہ باتیں کرنی بھی چاہیے کہ نہیں، مگر پتہ نہیں کیوں تم سے سب کہہ دینے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ بہت ضبط کے باوجود رو پڑے۔ ان کے یہ آنسو شاہ زمان کے دل پر کوڑی کی طرح لگے۔ دادا جی پلیز آپ روئیں مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بے اختیار ہی اس کے سامنے بکھر گئے اور اس کے سینے سے لگ پر رو پڑے تو خود شاہ زمان کی آنکھیں بھی بھر آئیں کہ جانے اس کے اتنے مضبوط نظر آنے والے دادا کو کیا دکھ ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ کھلتے چلے گئے اپنے اس لاڈلے پوتے کے سامنے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تمہارے سب سے چھوٹے چچا کی شادی ہوئی تھی۔ تمہاری عمر اس وقت 4 سال کی تھی۔ تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ تمہاری ایک پھوپھی بھی تھیں؟ جی دادا جی، مگر ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ حد ہے کہ ان کی تصویریں تک ہم سے چھپائی گئیں۔ کیوں دادا جی؟ آج ہمت کر کے شاہ زمان نے وہ سوال کر ہی لیا جسے کرنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ اس لیے بیٹے کہ اس نے ہم سے بغاوت کی تھی۔ وہ ہماری سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ ہمیں اس پر بہت ناز تھا، بہت مان اور بھروسہ تھا، اور اس نے ہمارے مان و بھروسے کو بری طرح رون ڈالا صرف ایک لڑکے کی خاطر۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ شاہ زمان چپ چاپ انہیں سن رہا تھا۔ جب تمہارے چچا کی شادی ہوئی تو میرے ایک رشتے کے بھائی نے تمہاری پھوپھی کا رشتہ اپنے اکلوتے خوبصورت اور پڑھے لکھے بیٹے کے لیے مانگا، مگر ہم نے یہ سوچ کر انہیں منع کر دیا کہ وہ بھی پڑھ رہی ہے، ہم اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد سوچیں گے۔ اس وقت ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس نے یہ انکار کسی اور وجہ سے کیا ہوگا۔ ہم بیٹوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں تھے، مگر اس نے ہماری دی ہوئی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور خاندان سے باہر اپنے لیے خود ہی بر تلاش کر لیا، جو ہمیں کسی بھی طرح گوارا نہ ہوا۔ بیٹا ہم محبت کے خلاف نہیں تھے۔ اپنے خاندان میں ایک سے ایک بڑھ کر پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان موجود تھا، مگر اس نے پھر بھی باہر نظریں دوڑائیں اور اپنے لیے لڑکا پسند کر لیا۔ فہد بھی کوئی گرے پڑے خاندان کا لڑکا نہیں تھا، وہ بھی ایک اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ تھا، مگر اس کا گھرانہ سیاست سے وابستہ تھا۔ وہ سیاسی لوگ تھے۔ ان لوگوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ہم اس لڑکی سے تمہاری شادی کسی بھی قیمت پر نہیں کریں گے، کیونکہ فہد کی منگنی اس کے خاندان میں بچپن سے طے تھی جس کا خود اسے بھی علم نہیں تھا۔ اس لیے وہ لوگ بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے اور ادھر ہم راضی نہیں تھے۔ فہد نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی اور تمہاری پھوپھی نے ہم سے بغاوت کی۔ ہم نے یہ کہہ کر اس کا نکاح سادگی سے فہد سے کر دیا کہ اب تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے مر گئے۔ آئندہ کبھی بھول کر بھی ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ اور جن کپڑوں میں وہ تھی ہم نے انہی میں اسے کپڑوں میں فہد کے ساتھ رخصت کر دیا اور گھر سے اس کی تمام چیزیں اور یہاں تک کہ تصویریں بھی ہٹا دی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کی کوئی بھی چیز ہمیں اس دنیا میں موجودگی کا احساس دلائے۔ اپنی آن میں ہم کافی عرصے تک اسے اسی طرح نظر انداز کیے رہے، مگر ہم بھول گئے تھے کہ ہم ایک باپ بھی ہیں اور وہ ہماری بیٹی ہے، وہ بھی اکلوتی۔ بھلا ناخن سے بھی کبھی گوشت جدا ہوا ہے؟ وہ ہمیں بہت شدت سے یاد آتی ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس پر کیا بیتی؟ ہم نہیں جانتے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم کچھ بھی تو نہیں جانتے۔ دادا جی پھر رو پڑے۔ شاہ زمان کے پاس الفاظ نہیں تھے انہیں تسلی دینے کے لیے۔ وہ چپ چاپ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ اسے دادا جی کی آواز نے ہی خیالوں سے نکالا۔ ایک بار وہ ہمیں مل جائے یا پتہ چل جائے کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی تو شاید ہمیں سکون آ جائے۔ زندہ ہوگی تو تلاش کریں گے، اگر مر گئی تو بھولنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے۔ دادا جی نے اپنی ٹیبل کی دراز سے ایک فریم شدہ تصویر نکالی اور دیکھنے لگے۔ یہ کس کی تصویر ہے دادا جی؟ شاہ زمان نے پوچھا۔ تمہاری پھوپھی غزالہ آفریدی کی، انہوں نے تصویر اسے دیتے ہوئے کہا۔ وہ بہت ہی خوبصورت سی لڑکی کی تصویر تھی جس میں وہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہوئے تھی۔ شاہ زمان بہت اشتیاق سے
اپنی پھوپھی کی تصویر دیکھ رہا تھا، جبھی اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا۔ یہ صورت اسے جانی پہچانی سی لگی اور وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ حیران رہ گیا اور اسے زیادہ وقت نہیں لگا انہیں پہچاننے میں۔ ہو نہ ہو یہ مشام کی والدہ ہی تھیں۔ اگر تصویر والی خاتون کو بڑھاپے میں لے جایا جاتا تو یہ مشام کی والدہ ہی تھیں۔ اس کا مطلب وہ ہماری پھوپھو ہیں۔ اس نے فوراً ہی دادا جی کو نہیں بتایا۔ آپ فکر نہ کریں دادا جی، انشاءاللہ میں غزالہ پھوپھو کو بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا، شاہ زمان نے مسکرا کر کہا۔ سچ کہہ رہا ہے بیٹا؟ خدا کرے یہ زندہ ہو، وہ بہت ہی کرب سے بولے۔ یہ زندہ ہیں دادا جی، شاہ زمان نے بے اختیار کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیرانی سے بولے۔ میرا دل کہتا ہے غزالہ پھوپھو زندہ ہیں۔ وہ انہیں تسلیاں دیتا کمرے سے نکل گیا۔ اب اسے مشام سے کھل کر بات کرنی تھی کہ وہ ان لوگوں سے کیا چھپا رہی ہے۔ 2 دن رہ کر وہ واپس کراچی آ گیا اور یہاں آ کر جو خبر اسے ملی وہ یہ تھی کہ مشام نوکری چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کہاں گئی وہ؟ شاہ زمان نے بہت ہی بے چینی سے پوچھا تو آتا جنید اور اسد نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ واہ بھائی واہ، یعنی جب وہ یہاں تھی تو اس سے سیدھا منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں تھا، اور جب وہ چلی گئی تو یہ بے چینی اور بے تابی۔ جنید نے آنکھیں مٹکائیں۔ اپنی فضول سی بکواس بند کرو۔ جانتے ہو وہ کون تھی؟ شاہ زمان نے بے ساختہ کہہ دیا۔ کون تھی؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور ضروری نہیں کہ اگلا گھرانہ بھی اسے ہم جیسا ہی ملے، پتہ ہے نا آج کل کے حالات کا۔ وہ فوراً ہی بات بدل گیا۔ وہ پہلے خود پوری طرح یقین کر لینا چاہتا تھا کہ وہ اس کی پھوپھی ہیں بھی کہ نہیں۔ بقول دادا جی کے فہد انکل کا گھرانہ بھی کوئی ایسا ویسا نہیں تھا۔ ہائے اللہ، اب دوبارہ ہمیں اپنے اپنے حصوں کے کام کرنے پڑیں گے۔ مشام تو عادتیں بگاڑ گئی ہماری، عطا نے سب سے پہلے دہائی دی تھی۔ ویسے وہ چلی کیوں گئی؟ کچھ بتا کر نہیں گئی؟ شاہ زمان کا دماغ اب تک اسی میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے گھر کے کونے کونے پر نظر ڈالی۔ ہر چیز ویسے ہی ہر جگہ پر موجود تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کسی بھی قسم کی گڑبڑ کا امکان نہیں تھا۔ کتنا غلط اندازہ لگا پایا تھا میں نے مشام کی ان ادھوری باتوں کا۔ پتہ نہیں وہ کس مشکل میں ہوگی، اسے اپنی سوچ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کل آئی تھی ہمارے پاس اور کہنے لگی اب وہ یہ نوکری چھوڑ کر جا رہی ہے، اور پھر صبح ہی صبح سامان لے کر نکل گئی۔ اب وہ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ جب ہی مشام اور اس کی والدہ ہاتھ میں بیگ لیے داخل ہوئیں۔ ارے مشام تم! سب سے پہلے عطا کی ہی نظر پڑی۔ وہ روتی ہوئی وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کہاں چلی گئی تھی اور اب رو کیوں رہی ہو؟ وہ واقعی پریشان ہو گیا۔ شاہ زمان اب بغور اس کی والدہ کا جائزہ لے رہا تھا تو اسے ان میں دادا جی کی جھلک نظر آئی، اور شاید یہی بات تھی جو وہ پہلی بار ان کو دیکھ کر چونکا تھا۔ مشام کا رونا کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ خود بھی اس کی طرف سے پریشان ہو گیا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا عطا بھائی، یہ دنیا بہت بڑی اور بری جگہ ہے۔ میری غلطی کہ میں سوچے سمجھے بغیر ہی کسی کے بتانے پر دوسری جگہ چلی گئی اور وہاں مجھے بہت ہی خبیث اور بھیڑیا صفت انسان ملے۔ میں فوراً ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ بتاتے بتاتے رو رہی تھی۔ مشام، اگر تمہیں ہم سے کوئی شکایت تھی یا تم اپنی تنخواہ سے مطمئن نہیں تھی تو بتا دیتی، تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، عطا نے نرمی سے کہا۔ جانتی ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہو، مگر زیادہ کی لالچ نے مجھے مجبور کر دیا، وہ نظریں چرا کر بولی۔ شاہ زمان کو صاف لگا، بلکہ اسے یقین تھا کہ وہ اس بار بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا کر آرام کرو، آج تو ہم کھانا باہر ہی سے لے آئے تھے۔ وہ فوراً اپنی والدہ کے ساتھ انیکسی میں آ گئی جہاں اس نے سکون کی سانس لی۔ شکر ہے آج بال بال بچ گئے، اگر وہ لوگ مجھے وہاں دیکھ لیتے تو شاید وہیں گولی مار دیتے۔ وہ اب تک خوفزدہ تھی، جانتی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، مگر دل میں اب تک خوف کا عنصر موجود تھا۔ میری دعائیں ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، وہ محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر بولی۔ یعنی کہ امی وہ لوگ اب تک ہم سے غافل نہیں ہوئے ہیں، ہماری تلاش میں ہیں۔ اتنے میں ان کے مین گیٹ کی بیل بجی۔ سبھی ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے، کوئی بھی ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ شاہ زمان ہی اٹھا کیونکہ آج چوکیدار چھٹی پر تھا۔ دو ملازم اپنے اپنے ٹھکانوں پر آرام کر رہے تھے۔ شاہ زمان نے دروازہ کھولا تو دیکھا 2 مسلح افراد دروازے پر کھڑے ہیں۔ جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ شاہ زمان نے تعجب سے انہیں دیکھ کر سوال کیا۔ ادھر ایک لڑکی اور عورت آئی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو، ان میں سے ایک ذرا سخت لہجے میں بولا۔ شاہ زمان کو سمجھنے میں ایک لمحہ لگا، مگر یہاں تو کوئی لڑکی اور عورت سرے سے رہتی ہی نہیں۔ شاہ زمان نے مصلحتاً جھوٹ بولا، وہ جان چکا تھا کہ وہ مشام اور اس کی والدہ کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں، مگر ہم نے خود انہیں اس طرف آتے دیکھا تھا، اتنی دیر میں ہی ادھر ہی آ سکتی تھی۔ تم ہمیں سچ سچ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ بہت ہی بدتمیزی سے بولا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ شاہ زمان کو غصہ آ گیا۔ تم جو بھی ہو، ہم ان ماں بیٹی کو ڈھونڈ نکالیں گے، کب تک چھپتی رہیں گی؟ وہ پھر سے بدتمیزی سے بولا۔
سنو، دوبارہ اس دروازے کی طرف دیکھتے کی بھی غلطی مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا، سمجھ گئے؟ میں کیپٹن شاہ زمان تمہیں کہاں تک گھسیٹ سکتا ہوں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس نے اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھا تاکہ وہ دوبارہ اس گھر پر نظر بھی نہ ڈال سکیں، اور انہوں نے وہاں سے کھسکنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ وہ اب سیدھا نیکسی میں آ گیا۔ مشام شاہ زمان کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ مین گیٹ سے انیکسی دور نہیں تھی۔ جب بیل ہوئی تھی تو انہوں نے بھی سنی تھی، اور دو مسلح افراد کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی، کیونکہ شاہ زمان سے ایک لڑکی اور ایک عورت کا پوچھا جا رہا تھا۔ یعنی وہ جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ انہوں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا، غلط تھا۔ وہ نہ صرف انہیں دیکھ چکے تھے بلکہ ان کا پیچھا بھی کیا تھا۔ وہ تو کسی بھی طرح اس شہر سے نکلنا چاہتی تھی، مگر بس اسٹاپ پر ہی انہوں نے ان لوگوں کو ٹہلتے ہوئے دیکھ لیا تو واپس اس گھر میں آ گئیں۔ اس شہر میں اس سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ ان کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں پوچھنے کا حق تو نہیں رکھتا، لیکن میں پھر بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ لوگ کون تھے جو آپ کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے۔ شاہ زمان نے دانستہ مشام کو نظر انداز کر کے آنٹی سے پوچھا تو وہ مشام کی صورت دیکھنے لگی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے گھر میں کام کی غرض سے گئی تھی، مشام نے جلدی سے کہا۔ پلیز مشام، کم از کم اب تو جھوٹ مت بولیں، اس بار تو مجھے سچ سچ بتا دیں کہ وہ لوگ کون تھے اور وہ کیوں آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ میں آپ لوگوں کو پورا ساتھ دوں گا۔ پلیز مجھے وہ بتائیں جو سچ ہے۔ شاہ زمان نے اتنی عاجزی اور اپنائیت سے کہا کہ مشام تو چپ ہو گئی، مگر اس بار اس کی والدہ چپ نہیں رہ سکتی۔ جانا چاہتے ہو تو سنو بیٹا، میں غزالہ آفریدی ملک حیات آفریدی کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی ہوا کرتی تھی، مگر اپنے بابا جان کی عزت و ناموس کو روند کر اپنی پسند اور مرضی سے زندگی گزارنے چلی گئی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ اس بات کی مجھے اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی تو شاید بغاوت کرنے کی کبھی ہمت نہ کرتی، مگر ایسا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے پورے گھرانے سے مخالفت اور بغاوت کر کے فہد سے شادی کی۔ اپنے گھرانے کی عزت و وقار کو اپنے پیروں تلے روند کر میں نے اپنی خوشیوں کا تاج محل کھڑا کیا، جس کی مجھے بہت بڑی سزا ملی۔ شاید ماں باپ کی عزت کے ساتھ کھیلنے والی اولادوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ فہد مجھے نکاح کر کے سادگی کے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ ان لوگوں نے بھی مجھے قبول نہ کیا، مگر وہ ہمارے نکاح کرنے سے مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا بیٹا مجھے اپنے نکاح میں لے چکا تھا اور میں ان کے خاندان کی بہو تو بن گئی تھی، اس لیے چپ ہو گئے، مگر دلوں میں میرے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ جلد ہی ہماری زندگی میں مشام آ گئی۔ مشام کو پا کر ہم دونوں بہت خوش تھے۔ انہوں نے مشام کو بہت اچھے اسکول میں داخل کرایا اور ہم نے بہت ناز و نم میں اپنی بچی کی پرورش کی۔ مشام میری طرح ذہین تھی، اس سے بہت اچھے نمبروں سے کلاس پاس کرتی رہی، پھر ہم نے اسے کالج میں داخل کروا دیا۔ مشام کے بعد پھر میرے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس لیے ہمیں یہ ہر شے سے زیادہ عزیز تھی، اور فہد کی تو گویا اس میں جان تھی۔ ہم مشام کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، مگر پھر وہ ہو گیا جس کا ہم نے خواب و خیال میں تصور بھی نہ کیا تھا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ کیا مرے، گویا زمین ہم پر تنگ ہو گئی۔ وہ زہر جو شروع سے ہی میرے خلاف ان کے دلوں میں پل رہا تھا، اب کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ اب تک اپنی اس بے عزتی کو نہیں بھولے تھے جو میرے ساتھ شادی کر کے فہد نے ان کی تھی۔ انہوں نے بات بات پر زہر اگلنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مشام کو کالج سے اٹھوایا اور گھرداری کی ساری ذمہ داری اس کو سونپ دی۔ وہ تو بوکھلا گئی اس اچانک افتاد پر، مگر اس نے صبر کے ساتھ سب برداشت کیا۔ میں جو فہد کی وفات کے بعد بے حال ہو گئی تھی، اپنی بچی کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے سنبھل گئی اور اسے پرائیویٹ بی اے کرایا۔ وہ مشام کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میرے مشام کے بعد کوئی اولاد نہیں تھی، تو قانوناً وہی اپنے باپ کے حصے کی وارث تھی اور اسے وہ حصہ دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں نے کبھی وہ گھر چھوڑنے کا سوچا نہیں تھا، مگر وہ تو اتفاق سے میں نے اپنے دیور کی باتیں سن لی جو وہ اپنے سالے سے کر رہا تھا کہ فہد تو مر گیا، اب ہم اس کے حصے کی جائیداد غیروں کو کیوں دیں؟ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ہم مشام کو ہی ختم کروا دیتے ہیں۔ جب وارث ہی نہیں رہے گی تو کہاں کا حصہ؟ اور بس اسی دن میں نے فہد کا وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مشام نے بھی اخبار میں اشتہار دیکھا کہ نوکری کے ساتھ گھر بھی دیں گے۔ ہمیں فی الحال کچھ عرصہ ان کی نظروں سے روپوش رہنا تھا، اور اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے تمہارے گھر ملازمہ کی نوکری کے لیے آ گئی۔ میں اسے جلد از جلد اس کے ننھیال میں پہنچا دینا چاہتی ہوں تاکہ میری بچی محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جائے۔ میرا جو بھی حال ہو مجھے منظور ہے۔ مجھے تو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنے کی سزا مرتے دم تک بھگتنی ہے، مگر میری معصوم بچی اس کی پاداش میں کیوں جلے؟ یہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جائے تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ وہ دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ آپ سمجھ لیں کہ مشام اپنے ننھیال پہنچ گئی، اب یہ محفوظ ہاتھوں میں ہی ہے۔ شاہ زمان نے محبت بھری نظر اس لڑکی پر ڈالی جس نے اس کے
دل والی دنیا میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ یہ تم لوگوں کا بڑاپن ہے بیٹا، یقیناً تمہاری رگوں میں شریف اور خاندان کا خون دوڑ رہا ہے، جبھی خدا نے ہمیں غلط ہاتھوں کے بجائے آپ لوگوں کے گھر پہنچا دیا۔ ہماری رگوں میں آپ کا ہی خاندانی خون دوڑ رہا ہے پھوپھو جان۔ اس سے اب صبر نہ ہو سکا اور اس نے حقیقت بتا دی۔ کیا پھوپھو جان، تم کون ہو بیٹا؟ انہوں نے بغور شاہ زمان کو دیکھا۔ میں آپ کا سگا بھتیجا شاہ زمان آفریدی، آپ کے دوسرے نمبر والے بھائی سہیل آفریدی کا بڑا بیٹا ہوں۔ تو غزالہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تو میرا اپنا خون تھا، جب بھی میرا دل تم لوگوں کی طرف کھینچتا تھا، اور میں بدنصیب اپنوں میں رہ کر بھی اپنوں کی صحبت سے محروم رہی۔ مشام حیرت زدہ اس انہونی کو دیکھ اور سن رہی تھی، یعنی اتنے دنوں سے وہ اپنے ہی نانا کے گھر میں ملازمہ بن کر رہ رہی تھی، اور یہ سب اس کے اپنے سگے کازنز تھے۔ اور جبھی اس نے اسد جنید اور عطا کو بھی بلا کر یہ حقیقت بتا دی، وہ سن کر خوشی سے اچھل ہی تو گئے تھے۔ مشام واقعی ان کی بہن ہے، خاص طور پر عطا تو بہت خوش تھا اس بات سے۔ ہماری زندگی میں صرف ایک چیز کی کمی تھی کہ پورے خاندان میں ہماری کوئی بہن نہیں تھی، آج خدا نے وہ بھی مشام کی صورت میں ہمیں دے دی۔ تینوں مل کر بہت خوش تھے غزالہ پھوپھو سے، اور خود غزالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانوں نہیں تھا۔ اب آپ بالکل فکر مت کریں پھوپھو، وہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شاہ زمان نے انہیں تسلی دی تو وہ بالکل بے فکر ہو گئیں۔ بس بیٹا، اب تم مشام کو جلد از جلد بابا والی حویلی میں پہنچا دو تو میں بے فکر ہو کر یہاں سے چلی جاؤں۔ وہ بہت کرب سے بولی۔ کہاں پھوپھو، آپ کہاں جائیں گی؟ عطا نے حیرانی سے کہا۔ دنیا بہت بڑی ہے بیٹا، سر چھپانے کا کہیں نہ کہیں ٹھکانہ تو مل ہی جائے گا۔ اب ایسی بات تو دوبارہ مت کیجیے گا، ہمارے یعنی بیٹوں کے ہوتے ہوئے آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ بھی ہمارے ساتھ دادا جی کی حویلی میں جائیں گی۔ شاہ زمان نے کہا، نہیں بیٹے، میں ان لوگوں کے لیے برسوں پہلے مر چکی ہوں، اور مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہوا کرتے، اور میں کس منہ سے جا کر اپنے بابا کا سامنا کروں گی، جن کی عزت کو میں نے محبت کے لیے بے ترتیب سے پامال کر دیا۔ نہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے ان کا سامنا کرنے کی۔ وہ حویلی جانے کو بالکل تیار نہیں تھے، اور اگر میں کہوں کہ وہ آج بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو، شاہ زمان نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو غزالہ نے بے یقینی سے شاہ زمان کو دیکھا۔ میرا یقین کریں پھوپھو، دادا جی آپ کے لیے کتنے بے چین ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتی۔ اس نے غزالہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یقین دلایا۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے بڑی آس سے پوچھا۔ آپ کی قسم پھوپھو، میں نے خود دادا جی کو آپ کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، انہیں سمیٹ لیں پھوپھو۔ اس نے انہیں پیار سے سمجھایا تو وہ شاہ زمان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ انہیں توڑ تو میں برسوں پہلے آئی تھی بیٹا۔ ایک بیٹی جب باپ کا فخر سے تنا ہوا سر شرمندگی سے جھکا دے تو وہ ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تڑپ رہی تھی، اپنے کیے پر بے حد شرمندہ اور پشیمان تھی۔ پھوپھو پلیز گزری ہوئی باتوں کو بھول جائیں اور نئی زندگی کی شروعات کریں پلیز، اس نے انہیں پیار سے کہا، اور اگلے دن یہ قافلہ حویلی روانہ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دے بابا جانی، میں نے آپ کا دل دکھایا تھا نا، جس کی مجھے بہت کڑی سزا ملی ہے۔ فہد کے بعد بہت کڑا وقت گزارا ہے آپ کی بیٹی نے، میں نے ایک پل اپنے کیے کی سزا بھگتی ہے۔ وہ معافی مانگ رہی تھی، ان کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی، اور وہ بے یقینی سے اب تک اپنی لاڈلی کو زندہ سلامت دیکھ کر بے حد حیران تھے اور بہت خوش بھی۔ انہوں نے غزالہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اور پھر دونوں باپ بیٹی ایسے روئے کہ سب کو ہی رلا دیا۔ باپ بیٹی کا رشتہ ہی کچھ ایسا بنایا ہے قدرت نے، اولاد چاہے کتنی بڑی غلطی کیوں نہ کر جائے، ماں باپ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر انہیں معاف کر ہی دیا کرتے ہیں۔ بس غزالہ کو یہ دکھ مارے ڈال رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کر سکی، جو چند برس پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں۔ مشام سے مل کر ملک حیات بہت خوش تھے۔ انہیں ایک کے ساتھ دو بیٹیاں مل گئی تھیں۔ انہوں نے ایک بیٹی کھوئی تھی اور اللہ نے انہیں دو دے دی تھیں۔ مشام بھی اتنے سارے رشتے پا کر بہت خوش تھی۔ سارے کزنز اسے گھیرے بیٹھے تھے۔ سب لوگوں نے غزالہ کو کھلے دل سے قبول کیا تھا، کیونکہ جب ملک حیات نے انہیں معاف کر چکے تو سب نے انہیں سچے دل سے معاف کر دیا۔ پھر غزالہ نے بابا کو اپنے سسرالی مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ تم فکر مت کرو، مشام اب اپنے نانا کے پاس ہے، اس کی طرف اب کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ غزالہ اپنے سابقہ کمرے میں ہی قیام پذیر ہوئی تھی، جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی ملا۔ ان کے بابا ملازم سے کہہ کر روزانہ ان کے کمرے کی صفائی کرواتے تھے۔ باپ کی محبت پر وہ قربان ہونے کو تھیں۔ مشام کے لیے الگ کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ مشام کو دادا جی نے شاہ زمان کے ساتھ شہر شاپنگ کے لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے، اور شاہ زمان سے زیادہ ذمہ دار ان کی نظر میں کوئی اور نہیں تھا، کیونکہ اس کی جان خطرے میں تھی اور وہ اپنی جان پر کھیل سکتا تھا مگر مشام پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ یہ دادا جی بہت اچھی طرح جان چکے تھے، کیونکہ شاہ زمان دادا جی کو اپنی پسند سے آگاہ کر چکا تھا، اور وہ اس کے فیصلے سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ وہ ایسا جیون ساتھی ہی چاہتے تھے مشام کے لیے، بھلا شاہ زمان سے بہتر پھر کون تھا؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے مشام، وہ واپسی پر اسے مخاطب کر بیٹھا۔ سارے جانے والے راستے اور شاپنگ کے دوران وہ بالکل چپ تھا۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔
میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں. جو بات کرتا ہوں سیدھے سادے طریقے سے کرتا ہوں. مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں. تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مشام نے حیرت سے منہ اور آنکھیں کھول کر شاہزمان کو دیکھا. اب کیا ایسے ہی منہ کھولے مجھے دیکھتی رہو گی یا جواب بھی دو گی؟ شاہزمان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے منہ بند کیا اور نظریں جھکا لی. میری بات کا جواب دو مشام، چپ مت رہو پلیز، شاہزمان نے نہایت انکساری سے کہا. جو میرے بڑوں کا فیصلہ ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا، آپ بڑوں سے بات کریں. مشام نے منہ دوسری طرف کر لیا. میں تمہارے خیالات کی قدر کرتا ہوں، بہت اچھی سوچ ہے تمہاری، مگر پھر بھی میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں دادا جی سے بات کر چکا ہوں. وہ بہت خوش ہیں اس بات سے. اب مجھے صرف تمہاری مرضی معلوم کرنا ہے. وہ پھر بولا. میں نے کہا نا کہ آپ امی سے بات کر لیں، جو وہ کہیں گی مجھے منظور ہے، کیونکہ والدین اپنی اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے میں ان کی رضا میں راضی ہوں. وہ ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی. میں تم سے تمہاری ذاتی رائے جاننا چاہ رہا ہوں، کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے؟ وہ اب ذرا نرمی سے اپنا غصہ دبا کر بولا. وہ گاڑی روک کر ایک سائڈ پر کھڑا ہو چکا تھا. یعنی اس کی مرضی جانے بغیر اب وہ ایک قدم نہیں چلے گا؟ پلیز شاہزمان، اس بات کو آپ رہنے دیں. اور یہ گاڑی روک کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں آپ؟ ہمیں دیر ہو جائے گی اور میں اس علاقے سے جلد از جلد نکل جانا چاہتی ہوں. وہ جانے کیوں خوف زدہ ہو گئی تھی. شاید وہ اب تک ان لوگوں کا خوف اپنے دل و دماغ سے نکال نہیں سکی تھی. تمہیں پریشان یا خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میں تمہارے لیے اپنی جان پر بھی کھیل سکتا ہوں، کیونکہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہو. تمہیں یاد ہے تم جب میرے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی، اس دن میں نے تمہیں اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا. تم وہ پہلی لڑکی ہو مشام جس نے مجھ برف جیسے سرد انسان کو خوبصورت اور حسین جذبے سے آشنا کیا ہے جسے محبت کہتے ہیں. کمرے کی صفائی کرتے کرتے تم بہت ہوشیاری سے میرے دل پر بھی ہاتھ صاف کر گئی تھی. مشام کی دھڑکنوں نے اس کے سینے میں ایک حشر برپا کر دیا تھا. وہ کیسے بتاتی کہ وہ تو خود اس کی زندگی بن چکا ہے. ٹھیک ہے، مجھے میرا جواب مل گیا. شاہزمان نے ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر پورے راستے وہ خاموش رہا. مشام کن اکھیوں سے اسے دیکھتی رہی. اس کے ماتھے پر ابھرنے والی رگ اس کی برداشت کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ غصے میں ہے. شاید وہ اس کی خاموشی کو انکار سمجھا تھا. حویلی میں آ کر ایک جھٹکے سے کار رکی اور مشام اتر گئی. اس سے پہلے ہی وہ اتر کر اندر جانے لگا تھا. سنیے، مشام نے اسے راہداری میں ہی پکارا. وہ اتنے پیارے انسان کو دکھ نہیں پہنچا سکتی تھی. وہ 2 قدم آگے چل رہا تھا. اس کی آواز پر رکا ضرور مگر پلٹا نہیں. تو مشام چل کر اس کے سامنے آ گئی. بولو، وہ بہت ہی ضبط سے اتنا ہی بول سکا. ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ مشام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. چونکا تو وہ بھی اس کے انداز پر تھا مگر چپ رہا. مشام آفریدی تو آپ سے پہلے ہی آپ کو اپنا مان چکی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ ایک ملازم اور مالک کا کیا ملاپ. مگر خدا نے ہمارا مقدر ملایا ہوا تھا. ہمیں ملنا تھا، اس لیے یہ معجزہ ہو گیا. آپ اکیلے اس راہ پر نہیں چل رہے، میں بھی ساتھ ہوں. اتنا ہی کافی ہے یا اور کچھ بھی سننا ہے؟ وہ مسکرا کر شرارت سے بولی تو شاہزمان نے جاندار کہا لگایا. یہ تم دونوں پورا بازار خریدنے لگے تھے کیا؟ عطا نے آ کر دونوں کو ہی چونکا دیا جو انہیں دیکھ کر اس طرف آ نکلا تھا. نہیں عطا بھائی، یہ شاہزمان ہی الٹے سیدھے راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. دیر تو ہونا ہی تھی، وہ منی خیز انداز سے کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی اور عطا شاہزمان کے گلے لگ گیا. مجھے تیرے فیصلے پر بہت خوشی ہے. بس مشام کی حفاظت کرنا اور اسے خوش رکھنا، وہ ہماری اکلوتی بہن ہے، عطا نے سنجیدگی سے کہا. تو شاہزمان نے گلے سے لگے عطا کو مزید زور سے دبوچ لیا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اب اسے ساری زندگی اس کے آنچل تلے ہی گزارنی تھی. اس کے ساتھ یہاں یہ بہت ہی خوبصورت سا، پیارا سا، ہارٹ ٹچنگ سا ناول اختتام کو پہنچتا ہے. کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا. انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.